अब और कहने की ज़रूरत नहीं। अफसाना निगार सआदत हसन मंटो। यह दुनिया भी अजीबोगरीब है, खासकर आज का ज़माना। कानून को जिस तरह फरेब दिया जाता है उसके मुतालिक शायद आपको ज़्यादा इल्म ना हो। आजकल कानून एक बेमानी चीज़ बनकर रह गया है। इधर कोई नया कानून बनता है, उधर यार लोग उसका तोड़ सोच लेते हैं। इसके अलावा अपने बचाव की कई सूरतें पैदा कर लेते हैं। किसी अखबार पर आफत आनी हो तो आया करे, उसका मालिक महफूज व मामून रहेगा, इसलिए कि प्रिंट लाइन में किसी कसाई या धोबी का नाम बहैसियत प्रिंटर, पब्लिशर और एडिटर के दर्ज होगा। अगर अखबार में कोई ऐसी तहरीर छप गई जिस पर गवर्नमेंट को एतराज़ हो तो असल मालिक के बजाय वो धोबी या कसाई गिरफ्त में आ जाएगा। उसको जुर्माना होगा या कैद। जुर्माना तो जाहिर है अखबार का मालिक अदा कर देगा, मगर कैद तो वो अदा नहीं कर सकता। लेकिन इन दो पार्टियों के दरमियान इस किस्म का मुआहदा होता है कि अगर कैद हुई तो वो उसके घर इतने रुपए माहवार पहुंचा दिया करेगा। ऐसे मुआहदे में खिलाफ वर्जी बहुत कम होती है। जो लोग नाजायज तौर पर शराब बेचते हैं उनके पास 2-3 आदमी ऐसे जरूर मौजूद होते हैं जिनका सिर्फ ये काम है कि अगर पुलिस छापा मारे तो वो गिरफ्तार हो जाएं और चंद माह की कैद काट कर वापस आ जाएं। इसका मुआवजा उनको माकूल मिल जाता है। छापा मारने वाले भी पहले ही से मुतला कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, तुम अपना इंतज़ाम कर लो। चुनाचे फौरन इंतज़ाम कर लिया जाता है, यानी मालिक गायब वला हो जाता है और वो किराए के आदमी गिरफ्तार हो जाते हैं। यह भी एक किस्म की मुलाजमत है, लेकिन दुनिया में जितनी मुलाजमतें हैं कुछ इसी किस्म की होती हैं। मैं जब अमीन पहलवान से मिला तो वो 3 महीने की कैद काट कर वापस आया था। मैंने उससे पूछा, अमीन इस दफा कैसे जेल में गए? अमीन मुस्कुराया, अपने कारोबार के सिलसिले में। क्या कारोबार था? जो रहा वही है। भाई बताओ तो। बताने की क्या जरूरत है, आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर खामखा मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने थोड़े से तवक्कुफ के बाद उससे कहा, अमीन तुम्हें आए दिन जेल में जाना क्या पसंद है? अमीन पहलवान मुस्कुराया, जनाब पसंद और नापसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग मुझे पहलवान कहते हैं, हालांकि मैंने आज तक अखाड़े की शक्ल नहीं देखी। अनपढ़ हूँ, कोई और हुनर भी मुझे नहीं आता, बस जेल जाना आता है। वहाँ मैं खुश रहता हूँ, मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। आप हर रोज दफ्तर जाते हैं, क्या वो जेल नहीं? मैं लाजवाब हो गया। तुम ठीक कहते हो अमीन, लेकिन दफ्तर जाने वालों का मामला दूसरा है। लोग उन्हें बुरी निगाहों से नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? जिला कचहरी के जितने मुंशी और क्लर्क हैं उन्हें कौन अच्छी नजर से देखता है? रिश्वतें लेते हैं, झूठ बोलते हैं और परले दर्जे के मक्कार होते हैं। मुझ में ऐसा कोई ऐब नहीं, मैं अपनी रोजी बड़ी ईमानदारी से कमाता हूँ। मैंने उससे पूछा, किस तरह? उसने जवाब दिया, इस तरह कि अगर किसी का काम करता हूँ और कैद काटता हूँ, जेल में मेहनत मशक्कत करता हूँ और बाद में उस शख्स से जिसकी खातिर मैंने सजा भुगती थी मुझे 200-300 रुपया मिलता है तो ये मेरा मुआवजा है। इस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है? मैं रिश्वत तो नहीं लेता, हलाल की कमाई खाता हूँ। लोग मुझे गुंडा समझते हैं, बड़ा खतरनाक गुंडा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक किसी के थप्पड़ भी नहीं मारा। मेरी लाइन बिल्कुल अलग है। उसकी लाइन वाकई दूसरों से अलग थी। मुझे हैरत थी कि 3-4 मरतबा कैद काटने के बावजूद उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। वो बड़ा संजीदा मगर गवार किस्म का आदमी था, जिसको किसी की परवाह नहीं थी। कैद काटने के बाद जब भी आता तो उसका वजन कम से कम 10 पाउंड ज्यादा होता। एक दिन मैंने उससे पूछा, अमीन क्या वहां का खाना तुम्हें रास आता है? उसने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया, खाना कैसा भी हो उसको रास करना आदमी का अपना काम है। मुझे दाल से नफरत थी, लेकिन जब पहली मर्तबा मुझे वहां कंकरों भरी दाल दी गई और रेत मिली रोटी तो मैंने कहा,
امین یار، یہ سب سے اچھا کھانا ہے، کھا، ڈنٹر پیل اور خدا کا شکر بجا لا۔ چنانچہ میں نے 1-2 روز ہی میں عادی ہو گیا، مشقت کرتا، کھانا کھاتا اور یوں محسوس کرتا جیسے میں نے گنجے کے ہوٹل سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، تم نے کبھی کسی عورت سے محبت کی ہے؟ اس نے اپنے دونوں کان پکڑے۔ خدا بچائے، اس محبت سے مجھے صرف اپنی ماں سے محبت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ جی ہاں، خدا کے فضل و کرم سے بہت بوڑھی ہے، لیکن آپ کی دعا سے اس کا سایہ میرے سر پر دیر تک قائم رہے گا، اور وہ تو ہر وقت میرے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے کہ خدا مجھے نیکی کی ہدایت کرے۔ میں نے اس سے کہا، خدا تمہاری ماں کو سلامت رکھے، اور میں نے یہ پوچھا تھا کہ تمہیں کسی عورت سے محبت ہوئی یا نہیں؟ دیکھو، جھوٹ نہیں بولنا۔ امین پہلوان نے بڑے تیز لہجے میں کہا، میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی عورت سے محبت نہیں کی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مجھے اس سے دلچسپی ہی نہیں۔ میں خاموش رہا۔ تیسرے روز اس کی ماں پر فالج گرا اور وہ راہی ملک کے عدم ہوئی۔ امین پہلوان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ وہ سوگوار، مغموم اور دل شکستہ بیٹھا تھا کہ شہر کے ایک رئیس کی طرف سے اسے بلاوا آیا۔ وہ اپنی عزیز ماں کی میت چھوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیوں میاں صاحب، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میاں صاحب نے کہا، تمہیں کیوں بلایا جاتا ہے؟ ایک خاص کام ہے۔ امین نے، جس کے دل و دماغ میں اپنی ماں کا کفن دفن تیر رہا تھا، پوچھا، حضور یہ خاص کام کیا ہے؟ میاں صاحب نے سگریٹ سلگایا، بلیک مارکیٹ کا قصہ ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج میرے گودام پر چھاپا مارا جائے گا، سو میں نے سوچا کہ امین پہلوان بہترین آدمی ہے جو اسے نمٹا سکتا ہے۔ امین نے بڑے مغموم اور زخمی انداز میں کہا، آپ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بھائی، خدمت کی بات تم مت کرو، بس صرف اتنی سی بات ہے کہ جب چھاپا پڑے تو گودام کے مالک تم ہوگے، گرفتار ہو جاؤ گے، زیادہ سے زیادہ جرمانہ 5,000 روپے ہوگا اور 1-2 برس کی قید۔ مجھے کیا ملے گا؟ جب وہاں سے رہا ہو کر آؤ گے تو معاملہ طے کر لیا جائے گا۔ امین نے میاں صاحب سے کہا، حضور یہ بہت دور کی بات ہے، جرمانہ تو آپ ادا کر دیں گے، لیکن قید تو مجھے کاٹنی پڑے گی، آپ باقاعدہ سودا کریں۔ میاں صاحب مسکرائے، تم سے آج تک میں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے تم سے کام لیا اور تم کو 3 مہینے کی قید ہوئی، تو کیا میں نے جیل خانے میں ہر قسم کی سہولت مہم نہیں پہنچائی؟ تم نے باہر آ کر مجھ سے کہا کہ تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اگر تم کچھ عرصے کے لیے جیل چلے گئے تو وہاں تمہیں ہر آسائش ہوگی۔ امین نے کہا، جی یہ سب درست ہے، لیکن کیا؟ امین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میاں صاحب، میری ماں مر گئی ہے۔ کب؟ آج صبح۔ میاں صاحب نے افسوس کا اظہار کیا، کفنات دفنا دیا ہوگا۔ امین کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ کرنے لگے۔ میاں صاحب، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، میرے پاس تو افیم کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ میاں صاحب نے چند لمحات حالات پر غور کیا اور امین سے کہا، تو ایسا کرو، میرا مطلب ہے کہ تجہیز و تکفین کا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں، تمہیں کسی قسم کا تردد نہیں کرنا چاہیے، تم گودام پر جاؤ اور اپنی ڈیوٹی سنبھالو۔ امین نے اپنی میلی قمیض کی آستین سے آنسو پونچھے، لیکن میاں صاحب، میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا بھی نہ دوں۔ میاں صاحب نے فلسفیانہ انداز میں کہا، یہ سب رسمی چیزیں ہیں، مرحومہ کو دفنانا ہے تو یہ کام بڑی اچھی طرح سے ہو جائے گا، تمہیں جنازے کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے ساتھ جانے سے مرحومہ کو کیا راحت پہنچے گی؟ وہ تو بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اس کے جنازے کے ساتھ کوئی بھی جائے کیا فرق پڑتا ہے؟
اصل میں تم لوگ جاہل ہو۔ میں اگر مر جاؤں تو مجھے کیا معلوم ہے کہ میرے جنازے میں کس کس عزیز اور دوست نے شرکت کی تھی۔ مجھے اگر جلا بھی دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میری لاش کو چیلوں اور گدھوں کے حوالے کر دیا جائے تو مجھے اس کی کیا خبر ہوگی؟ تم زیادہ جذباتی نہ ہو۔ دنیا میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی ذات کے متعلق سوچا جائے۔ میں پوچھتا ہوں، تمہاری کمائی کے ذرائع کیا ہیں؟ امین سوچنے لگا۔ چند لمحات اپنی بساط کے مطابق غور کرنے کے بعد اس نے جواب دیا، حضور، میری کمائی کے ذرائع آپ کو معلوم ہیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ تمہیں میرا کام کرنے میں کیا حیل و حجت ہے۔ میں تمہاری ماں کی تجہیز و تکفین کا ابھی بندوبست کیے دیتا ہوں، اور جب تم جیل سے واپس آؤ گے تو امین پہلوان نے بڑے بینڈے انداز میں پوچھا، تو آپ میرا ابھی بندوبست کر دیں؟ میاں صاحب بوکھلا گئے۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو امین پہلوان؟ امین پہلوان نے ذرا درشت لہجے میں کہا۔ امین پہلوان کی ایسی کی تیسی، آپ یہ بتائیے کہ مجھے کتنے روپے ملیں گے؟ میں 1000 سے کم نہیں لوں گا۔ 1000 تو بہت زیادہ ہیں، امین نے کہا۔ زیادہ ہے یا کم میں کچھ نہیں جانتا۔ میں جب قید کاٹ کر آؤں گا تو اپنی ماں کی قبر پختہ بناؤں گا، سنگ مرمر کی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ میاں صاحب نے اس سے کہا، اچھا بھائی 1000 ہی لے لینا۔ امین نے میاں صاحب سے کہا، تو لائیے اتنے روپے دیجئے کہ میں کفن دفن کا انتظام کر لوں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ میاں صاحب نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا۔ لیکن تمہارا کیا بھروسہ ہے؟ امین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کو کسی نے ماں بہن کی گالی دی ہے۔ میاں صاحب، آپ مجھے بے ایمان سمجھتے ہیں؟ بے ایمان آپ ہیں، اس لیے کہ اپنے فعلوں کا بوجھ میرے سر پر ڈال رہے ہیں۔ میاں صاحب موقع شناس تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ امین بگڑ گیا ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً اپنی چرب زبانی سے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن امین پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ غسال اس کی ماں کو آخری غسل دے چکے ہیں، کفن بھی پہنایا جا چکا ہے۔ امین بہت متحیر ہوا کہ اس پر یہ مہربانی کس نے کی ہے؟ میاں صاحب نے، لیکن وہ تو سودا کرنا چاہتے تھے۔ اس نے ایک آدمی سے جو تابوت کو سجانے کے لیے پھول گوند رہا تھا پوچھا، یہ کس آدمی نے اتنا اہتمام کیا ہے؟ پھول والے نے جواب دیا، حضور، آپ کی بیوی نے۔ امین چکرا گیا۔ وہ اپنے شدید تعجب کا مظاہرہ کرتا مگر خاموش رہا۔ پھول والے سے صرف اتنا پوچھا، کہاں ہیں وہ؟ پھول والے نے جواب دیا، جی اندر ہیں، آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ امین اندر گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس کی چارپائی پر بیٹھی ہے۔ امین نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میں آپ کی بیوی ہوں، یہاں کیوں آئی ہوں؟ یہ آپ کا عجیب و غریب سوال ہے۔ امین نے اس سے پوچھا، میری بیوی تو کوئی بھی نہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ لڑکی مسکرائی، میں میاں دین کی بیٹی ہوں۔ ان سے جو آپ کی گفتگو ہوئی میں نے سب سنی، اور امین نے کہا، اب اور کہنے کی ضرورت نہیں۔